अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। उम्मीद करती हूं आप और आपके अहले खाना खैर आफियत से होंगे और एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन सैलाबी सूरत से निपटने में अपना किरदार अदा कर रहे होंगे। पूरे मुल्क में सैलाब से जो तबाही हो रही है, सूरत हाल बड़ी ही अफसोसनाक और तशवीशनाक है। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 800 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं और अगर सिर्फ पंजाब की बात की जाए तो आज के दिन में तकरीबन 12 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं, जबकि 85 देहात ज़ेर आब आ चुके हैं और हज़ारों एकड़ों पर खड़ी फसलें तबाह बर्बाद हो गई हैं। मगर ये तबाही, ये बर्बादी किसी मखसूस इलाके और सूबे तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क को बुरी तरह इफेक्ट कर रही है। आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आपको अपडेट करेंगे, मगर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज कि ये तबाही हो क्यों रही है, इसकी वजूहात क्या है और इससे निपटने के लिए हुकूमत क्या इकदाम कर रही है और बिलखसूस क्या इकदाम किए जाने चाहिए इन एंटीसिपेशन, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह की आफत से निपटा जा सके। इस पर सलीम बुखारी साहब का एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे एंड लास्टली बात करेंगे गजा की करंट सिचुएशन के ऊपर, जहां कोई कुदरती आफत तो नहीं है मगर इसराइल के जुल्म और बर्बरियत की वजह से फलस्तीनियों के खून का सैलाब बह रहा है। नहत्ते बिलकते बच्चों पर बमबारी की जा रही है, भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। आज के दिन में भी 75 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम सलाम सायरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। बुखारी साहब, सैलाब से जो पूरे मुल्क में सिचुएशन है, आई एम रियली वरिड। जिस तरह की तबाही हो रही है, हम दो इशूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी और जो भारत की जानिब से आबी दहशतगर्दी की जा रही है उसके ऊपर भी। इन दोनों को मिलकर जितनी तबाही पाकिस्तान में हो रही है, बहुत ही खौफनाक मनाजिर हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, दिल बहुत उदास है जो इंसानी जानों का ज़िया हुआ है। उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ हम इज़हार हमदर्दी के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दो किस्म की आफात का शिकार हैं हम। एक तो जो क्लाइमेट चेंज है, मौसमी तब्दीली, मौसमियात की तब्दीली जो है, उसके बायस जो कुछ नॉर्दर्न एरिया में हुआ, जो KPK में हुआ, जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, अनप्रेसिडेंटेड है। इतना ही तबाही और इतना नुकसान इससे पहले कभी नहीं हुआ जी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो जो हमारे उस वक्त के जो भी रहनुमा थे हमारे मुल्क के, जिनके पास अनाने हुकूमत थी, उनकी नाहली की वजह से, उनकी इग्नोरेंस की वजह से किस तरह हमने 3 दरिया अपने हाथ से खो दिए, वो तो एक अपनी जगह अमल है। उसके लिए भी किसी न किसी का गिरेबान ज़रूर पकड़ना चाहिए। और फिर जो हमने तसलसल से इग्नोर किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट और वाइटल एस्पेक्ट, कि हमें रिजर्वायर बनाने चाहिए ताकि हम इस पानी को सेव कर सकें। इसके ऊपर तफसील से बाद में बात करेंगे। मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि ये जो पानी हमारे रास्तों से गुजर के तबाही फैलाता हुआ समुद्र में जा रहा है, ये करोड़ों नहीं अरबों की मालियत का ये करेंसी है एक तरह से पाकिस्तान की। जी बुखारी साहब, आपने सिचुएशन को समाप्त तो किया है, लेकिन आज की करंट सिचुएशन क्या है? इस टाइम पे हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं। तो कीर अकरम हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाहदरा रावी से। तो कीर, बताइएगा वहां पर क्या सिचुएशन है रावी में, और शाहदरा लाहौर में किस तरह की सिचुएशन है सैलाब के बाइस? आज ही देखें, सिचुएशन तो यहाँ पर काफ़ी क्रिटिकल नज़र आ रही है, क्योंकि अभी तक जो पानी की सतह है वो तकरीबन 2 लाख तकरीबन 18,000 क्यूसेक पानी यहाँ पर मौजूद है। और पहले की निस्बत अब पानी की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, जो कि ख़तरनाक भी है। और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 2.5 लाख क्यूसेक तक ये पानी का रेला जो है वो पहुँचेगा। अब 2.5 लाख जो क्यूसेक का पानी का रेला है वो इस वजह से ख़तरनाक भी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पानी की रफ्तार बनिस्बत कल और परसों आज बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ पानी अपनी जगह बनाकर दरियाए रावी का जो खुश्क एरिया है वहाँ पर पहुँच रहा है। इसी के हवाले से किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए रेस्क्यू एहलकार यहाँ पर हाई अलर्ट है और एक्स्ट्रा टीमें भी जो हैं वो यहाँ पर सिविल डिफेंस की, रेस्क्यू एहलकार की वो तैनात की गई हैं। एक्स्ट्रा बोट्स मंगाई गई हैं, तमाम तर इक्विपमेंट्स के साथ रेस्क्यू एहलकार एक्टिव बैठे हुए हैं। पानी की रफ्तार तेज़ होने की वजह से सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो दरियाए रावी के जो बैक साइड के एरियाज़ हैं वहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर पानी की रफ्तार जिस तरह से दरियाए रावी से पानी आगे जाता है, बारादरी क्रॉस करता है, तो दरियाए रावी का जो एरिया है वो थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है। इस वजह से पानी की रफ्तार जो है वो तकरीबन बताई जा रही है कि 60 से 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से पानी चल रहा है। और रफ्तार तेज़ होने की वजह से बंद टूटने का भी ख़तरा पेश है। और रेस्क्यू एहलकार की जानिब से जो एहलकार हैं उन्होंने
نے شادرہ جو دریائے راوی کے اطراف کے جس طرح فرق آباد ایک علاقہ ہے جہاں پر پانی انٹر بھی ہوا بند ٹوٹنے کی وجہ سے، اسی طرح سے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر یہ خطرہ سر پہ منڈلا رہا ہے، اور جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ رات کے پہر میں 2.5 لاکھ کیوسک تک پانی جو ہے اس کے آنے کا امکان ہے، اور رفتار تیز ہونے کی وجہ سے جو بند ہیں وہ ٹوٹنے کا خطرہ بھی سر پہ منڈلا رہا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ پرابلم جو ہے وہ ایک سائڈ پہ یہ فیس کرنی پڑ رہی ہے کہ پانی کی رفتار بہت زیادہ ہے، 2.5 لاکھ کیوسک تک کا ریلا یہاں پر آئے گا، یہ ایک پرابلم ہے جو سب سے زیادہ اور خطرناک بھی ہے اور جو خشک ایریے کو کور کر رہی ہے۔ دوسری سب سے زیادہ پرابلم یہ آ رہی ہے ریسکیو اہلکاروں کو کہ یہ بتائیے گا کہ شادرہ کے جو علاقے ہیں یا راوی کے گرد و نواح کے جو علاقے ہیں، جو سوسائٹیز ہیں، وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ اب وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ متعدد ایسی جگہیں ہیں جن کو خالی کروا دیا گیا ہے، لوگوں کا انخلاء کروا لیا گیا ہے، لیکن کچھ گھر ایسے ہیں تقریباً 20% اگر آپ بات کریں تو ایسے ہیں جہاں پر لوگ جو ہیں ان کے گھر پکے ہیں، وہ وہاں سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور AC جو راوی ہیں انہوں نے بھی وہاں پر جا کے مساجد میں اعلان کروائے ہیں۔ ابھی بھی جو مشقیں ہیں وہ یہاں سے جاتی ہیں دوسری سائڈ پہ، اور وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو اس بات کا الٹیمیٹ دے رہی ہیں کہ کم از کم اگر آپ یہ گھر نہیں چھوڑ رہے تو کم از کم اس گھروں کو خالی کر دیں یا اس کے سائٹ پہ نہ کھڑے ہوں، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے، اس سیلابی صورتحال کو لوگ بالکل بھی سیریس نہیں لے رہے ہیں، اور سچویشن یہاں پہ آ گئی ہے کہ سول ڈیفنس کے جو اہلکار ہیں ان کو ہاتھ میں ڈنڈا اٹھانا پڑا ہے، اور ڈنڈے کے زور پہ لوگوں کو یہاں سے خالی کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور انہوں نے اس وقت دریائے راوی کو ایک تفریحی مقام بنا لیا ہے جو کہ خطرناک بھی ہے، اور جس طرح رات کا پہر آ رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ 10 بجے تک جو ہے۔ توقیر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ وہاں پر ہیں، ایک تو اپنا خیال رکھیے گا چونکہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں صورتحال بہت خطرناک ہے، دوسرا یہ بتائیے کہ جو حکومتی اہلکار ہیں یا حکومت جس طریقے سے رسپونڈ کر رہی ہے اس صورتحال کو جو ایک طویل عرصے کے بعد درپیش ہے شادرہ میں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت خاص طور سے پنجاب حکومت کی طرف سے اور جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے ہیں ان کی طرف سے رسپانس ٹھیک ہے؟ آپ ویو کر رہے ہیں یہ سب کچھ؟ دیکھیں حکومت جو ہے وہ کوشش تو یہی کر رہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو جتنے اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکیں وہ کریں، اور یہاں پہ وزراء بھی آ رہے ہیں، ضلعی انتظامیہ کے جو عہدیداران ہیں، جو DC ہیں وہ بھی وزٹ کر رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ آپ نے یہ حکمت عملی تیار کیسے کرنی ہے کہ اگر پانی کا ریلا یہاں سے گزرتا ہے تو جو علاقے ہیں ان کو خالی کروایا جائے، یا لوگوں کو یہ تسلی دی جائے کہ اگر آپ یہ خالی کرتے ہیں اگر اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے وہ اس کی بھرپائی جو ہے وہ حکومت پراپر کرے گی۔ لوگ جو ہیں وہ اس سے سیٹسفائی ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے توقیر اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ کریں گے گجرانوالہ کا، جہاں سے ہمارے رپورٹر رانا زاہد ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ہیڈ خانکی پر موجود ہیں۔ رانا زاہد بتائیے گا گجرانوالہ اور ہیڈ خانکی کے علاقے میں اور جو اس کے ملحقہ علاقے ہیں وہاں پر کیا سچویشن ہے فلڈ کے حوالے سے؟ ہاں جی بالکل، دریائے چناب میں طریق کا بلند ترین سیلابی ریلا گزرنے کے بعد وزیرآباد اور اس کے گرد و نواح کے 13 سے زائد دیہاتی جو آبادیاں تھیں وہ زیر آب آ چکی ہیں، جس کے ساتھ یہ جو سیلابی پانی ہے یہ وزیرآباد کے اندرون شہر کی آبادیوں میں داخل ہوا، جس کے بعد یہ بڑا ریلا جس جگہ سے گزرتا گیا جو دیہات ہیں وہ پانی میں ڈبوتا گیا۔ اس کے ساتھ جو یہ متاثرہ دیہات ہے ان کا جو زمینی راستہ تھا وہ منقطع ہو چکا تھا، گھروں کے اندر پانی داخل ہو گیا، اور لاکھوں ایکڑ پر جو قیمتی جو فصلیں تھی وہ سیلابی ریلے کے ساتھ بہہ گئی، جبکہ ان دیہاتیوں کے جو قیمتی مویشی تھے وہ بھی اس سیلابی ریلے کی نظر ہو گئے۔ آج کی نسبت کل جو تھا وہ طریق کا سب سے بڑا جو ریلا تھا وہ ہیڈ خانکی سے گزرا تھا، جس کو رانا زاہد آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ رانا زاہد سے ہمارا رابطہ شاید گیا۔ بخاری صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی، یہ ساری جو سچویشن ہمارے رپورٹر سے سم اپ کی ہے بہت ہی زیادہ تشویشناک صورتحال ہے۔ دیکھیے کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے، یہ جو عذاب لاحق ہے ہمیں ہندوستان کی آبی دہشت گردی کی وجہ سے، پہلے انہوں نے آبی جاریت کی تھی جب انہوں نے اعلان کیا کہ وہ پانی بند کریں گے، اب روکنا اور پانی چھوڑنا یہ دو طرح کے ہتھیار جو ہے وہ بھارت استعمال کر رہا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بڑی واضح انداز میں کہنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ کہ ہم نے یہ رونا رویا کہ ہمارے ہاں جو اتھارٹیز ہیں، کنسرنڈ اتھارٹیز، وہ ان اینٹیسپیشن کوئی کام نہیں کرتی ہیں جی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ریلیف یہ ہے کہ جس تباہی کے آغاز سے لے کے اب تک
جو ریسکیو اینڈ ریلیف سے ریلیٹڈ جو ادارے ہیں ان کی پرفارمنس میرے خیال سے اگر ہم اپریشیٹ نہ کریں تو بڑی زیادتی ہوگی. اس میں چاہے پی ڈی ایم اے ہے, اس میں چاہے پاکستان آرمی ہے, اس میں چاہے پنجاب رینجرز ہیں, ان سب کی پرفارمنس جو, اور ایک چیز جو اگنور ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں جو ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ ہے, ان کے رول کو بھی آپ انڈرمائن نہیں کر سکتے. وہ گایا نہیں جاتا ہے لیکن وہ لوگ بھی اپنے تئیں بہت سارا کام کرتے ہیں. جی بخاری صاحب, ابھی آپ بات کر رہے تھے بھارت کی آبی دہشت گردی کی. کل آئی واز لسننگ ٹو این انٹرویو اور فیڈرل منسٹر احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ بھارت نے اس دفعہ کیا کیا ہے کہ پانی روک کے رکھا ہے, جمع کیے اینڈ دین چھوڑا ہے. اگر ریگولرلی چھوڑا جاتا تو اتنی تباہی نہ ہوتی. دیکھیں یہ تو بالکل ایک مانی ہوئی بات ہے کہ اگر آپ فلو آف دا ریور کو جاری رکھیں سال بھر تو پھر اس قسم کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی. یہ جو اچانک پانی چھوڑنا ہے اس کے اندر بدنیتی شامل ہے, بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں, اس لیے کہ یہ جو فلیش فلڈ جس کو ہم کہتے ہیں یہ ٹرم بڑی ڈینجرس ٹرم ہے. آپ نے دیکھا گاؤں کے گاؤں بہ گئے, یعنی ایک ایک گھر کے 20-20 افراد بہ گئے اس کے ریلوں میں. تو یہ انفارچونیٹ صورتحال ہے, لیکن جیسا میں نے کہا کہ ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ کسی حد تک قابل ستائش کہہ لیجئے یا اطمینان بخش ہے کہ وہ کام جو بڑی تیزی سے ہو رہا ہے. ہم نے شروع میں جو بات ہمیں کرنی چاہیے تھی وہ یہ ہے کہ جہاں اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کچھ تھوڑی سی اچھی پرفارمنس جو ہے وہ بھی ہے کہ 2.25 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے, اور دوسری جگہ 2.25 لاکھ مویشی جو ہیں ان کو بھی بچایا گیا ہے. دریائے چناب میں شدید سیلابی صورتحال بھوانا میں بخاریاں کے قریب پانی جھنگ میں اور چنوٹ میں داخل ہو گیا. یہ جو شہروں میں داخل ہو رہا ہے نا, جس طرح ابھی رانا زاد ہمیں بتا رہے تھے کہ جی وہ وزیر آباد میں داخل ہو گیا ہوا ہے. یس, وزیر آباد کے شہروں میں, گلیوں میں, ہسپتالوں میں, دفاتر میں پانی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس طوفانی قسم کی صورتحال کو ہم ہینڈل کیسے کرتے ہیں. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک سے واپس آ کر یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. جی بخاری صاحب, ابھی تو جو سچویشن ہے وہ ایک طرف, لیکن اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ایک اچھی بات کی گئی, انہوں نے کہا کہ ڈیمز بنانا بڑا ضروری ہے. تو بخاری صاحب آپ کو کوئی سیریس ایفرٹ اس کے پیچھے لگ رہی ہے, کہ سیریس انٹینشن ایٹ لیسٹ لگ رہی ہے؟ بیکاز چیف جسٹس صاحب نے بھی ایک دفعہ ڈیم بنانے کے لیے فنڈز اکٹھے کیے تھے اور پھر آپ کو پتہ ہے سارے جس پہ 4 مائی بچھا کے انہوں نے بیٹھنا تھا, پہرا دینا تھا, پھر کیا ہوا ان فنڈز کا وہ آج تک کنٹروورشل ہے. اینی وے, یہ ڈیمز بنانے کی جو خواہش ہے نا, یہ لفاظی کی حد تک تو وہ اٹ ساؤنڈز گڈ, لیکن اگر میں ریکال کروں پوری ہسٹری کا تو اس ملک میں 1953 میں ایک آئیڈیا کنسیو کیا گیا تھا کہ کالا باغ جگہ ایسی ہے جہاں پر نیچرل ریزروائر ہے, کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, تینوں طرف پہاڑ ہے, لیکن اس کو جس طریقے سے پہلے نظر انداز کیا گیا اور پھر 1976 کے بعد جس طرح اس کو پولیٹیسائز کیا گیا ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمز یا ریزروائر نہ بنانے نے 80% سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے آج جس صورتحال کا ہمیں سامنا ہے. یہ ان ٹرم آف ڈسٹرکشن تو ایک پہلو ہے اس کا, لیکن جو لاس ہے وچ از اے نیشنل لاس, وہ یہ کہ یہ پانی جو ہے سمندر میں جا رہا ہے. ہم سے 3 دریا ہندوستان نے چھینے ہی اس آرگومنٹ پر تھے کہ وہ تو ایک دریا ریور انڈس کا پانی نہیں سنبھال سکتے, تو یہ پانی تو سمندر میں جائے گا تو ہم کیوں نہ ڈیم بنا لیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں یہاں مذاق اڑایا جاتا ہے, جی ہندوستان کہتا ہے میں نے 350 چھوٹے بڑے ڈیم بنا لیے ہیں. اٹ از اے ریالٹی. آپ اس کو کمپیئر کریں چائنا سے, چائنا نے 10,000 ڈیم بنائے ہیں اور آج وہاں کی پوری اتنی بڑی پاپولیشن کے ملک کے ہر فرد کے لیے بجلی فری ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے کالا باغ ڈیم کو کنٹروورشل بنایا, ہم نے اس کے لیے ایسے بیانات جاری کیے. آئی ہوپ کہ ہمارے پروڈیوسر دکھا سکیں گے کس نے کیا کہا تھا. تو اس کو پولیٹیسائز کر کے پاکستان کا اتنا بڑا ایک پروجیکٹ جو تھا, میگا پروجیکٹ, اس کی تباہی کا باعث بنے. میں قطعاً بھی اجتناب نہیں کروں گا یہ کہنے سے کہ یہ بات عام آدمی تک پہنچ گئی ہوئی ہے کہ اس وقت کے لوگوں نے جو مذاکرات کر رہے تھے انڈس بیسن ٹریٹی میں اور اس کے بعد ایز اے فالو اپ انہوں نے ملک کا سودا کیا, انہوں نے ملک کے مفاد کا سودا کیا, انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دی. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ سب کچھ اب جو ہے ریکارڈ کا حصہ ہے. جی بخاری صاحب, وزیر اعظم صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کے ساتھ مل کر اس ایشو کا حل تلاش کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ کالا باغ ڈیم پر صوبوں کے طرف سے ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ سے ڈیمز پر ریزسٹنس آتی ہے اور ان کی اپنی ریزرویشنز ہوتی ہیں, کیا کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کالا باغ ڈیم ان کی چھیڑ بن چکا ہے دونوں ہی صوبوں کی, کے پی کے اور سندھ کی.
اس وقت یہ کہا گیا جب سیریسلی اس کے اوپر کام ہو رہا تھا کہ خدا کے لیے اس کا نام پاکستان ڈیم رکھ لیں, اس کا نام کے پی کے سرحدی ڈیم رکھ لیں, جو مرضی رکھ لیں, اس کو پنجاب کے ساتھ نہ جوڑیں. اٹ از ناٹ فار پنجاب الون. اس کی تفصیلات آپ دیکھیے اٹھا کے کہ اپ ٹو دا لاسٹ پوائنٹ ان سندھ وہ جو بارانی علاقے ہیں وہ سارے سیراب ہونے تھے اس سے, اس لیے کہ اتنا پانی اس میں یعنی فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے موجود تھا. اسی طرح سے جو کراچی کا مسئلہ تھا پانی کا, ابھی بھی آج بھی مسئلہ وہ حال ہے, اس لیے کہ وہی لیک ریزروائرز. ابھی بھی میرا خیال یہ ہے کہ ٹاپ پرائرٹی اگر آپ اس کو نہیں دیں گے, آپ سائٹس چنیں, کام شروع کروائیں. جن ڈیمز کے اوپر کام ہو رہا ہے وار فوٹنگ پہ کروائیں. آپ سے نہیں ہو رہا تو کر دیں ان کا سپورٹ جو اس کام کے لیے جانے جاتے ہیں. آپ سمجھ رہی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سویلین جو ہیں ان کو ایک کے بعد دوسرا بہانہ, فنڈز میں کرپشن, اس میں کرپشن, اور خدا کے لیے فوج کے ذمہ دار لگا دیں, ان سے کہیں کہ ہمیں یہ اتنی مدت میں ڈیم چاہیے کام کرتا ہوا, کہیں تو ریلیف ملے. ہماری جو انرجی ہے اس میں ہم لیک کر رہے ہیں, ہماری جو یہ اریگیشن کا ہے اس میں ہمارے پینے کے پانی کا جو ہے وہ ہم اس میں لیک کر رہے ہیں. تو یہ جو آج جس تباہی سے ہم دو چار ہیں اس کے ذمہ دار ہماری سکسیسو گورنمنٹس بھی ہیں. لیک آف پلاننگ, لیک آف انیشیٹو, لیک آف انٹینشن. تو اس پروجیکٹ کو جس طرح تباہ کیا گیا, امید ہے. بخاری صاحب ہم بات کرتے ہیں کہ سیم پیج ہے گورنمنٹ کا, اپوزیشن مطلب اتحادیوں کا, ساری پارٹیز کے درمیان اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی, کیا یہ سیم پیج اس ڈیم کے ایشو پر بھی ہمیں نظر آئے گا؟ کیا کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں اس کی آپ کو مثال دے سکتا ہوں. ایک مثال یہ ہے کہ جو ہمارے ٹریڈرز ہیں ان کے ساتھ جو انٹریکشن ہم AFIC جو ایک نیا ادارہ بنا ہے وہ اس کی وجہ سے جس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے آرمی چیف خود کھڑے ہوئے ہیں, اور ان کا کانفیڈنس, ہی انجوائز دیئر کانفیڈنس. جو 2 ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں اور جس طریقے سے آپ کی اسٹاک ایکسچینج تاریخ رقم کر رہی ہے نئی سے نئی, تو یہ اگر ذمہ دار ہاتھوں میں اس قسم کے پروجیکٹ دے دیے جائیں تو میرے خیال سے ان کی ہم یہ خواب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کبھی نہ کبھی ضرور شرمندہ تعبیر ہوگا. لیکن اگر ہم ریٹرک میں پڑے رہے, اگر ہم سیاسی بیانات جاری کرتے رہے اور پریکٹیکلی کچھ نہ کیا, تو یہ تباہی اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگلے سال اس سے 2 گنا ہوگی. بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اریگیشن سسٹم پاکستان کا کتنا افیکٹو ہے؟ دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ بے پناہ بارانی علاقے ہیں, بے پناہ علاقے ایسے ہیں جہاں اگر بارشیں ہو جائیں تو پھر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. لیک کرتے ہیں ہم پانی. جو علاقے یعنی کاشتکاری کے قابل نہیں ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پانی ریزرو کرنے یعنی سٹور کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ آج بھی دیکھیں نا, کنسنسس بنانے کی بات ہے نا, کنسنسس. یہ آپ نے 5 دن کی جنگ دیکھی, اس میں تھا نا کنسنسس. لیکن بخاری صاحب ہم دیکھتے ہیں کنالز کا ایشو, وہاں پر تو کنسنسس نہیں ہے. دیکھیں کنال کا ایشو بوجوہ کنٹروورشل ہوا ہے, اس کی وجوہات ہیں, سندھ کے اپنے کنسرنز ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے اپنے کنسرنز ہیں. لیکن نہروں کو چھوڑ دیجئے, پہلے آپ پانی کو ریسٹور تو کریں, نہریں تو بعد میں نکلیں گی نا. نہروں کا ایشو تو بعد کا ایشو ہے, پہلے آپ ریزروائرز بنائیں. میرے خیال سے وار فوٹنگ پہ اس پہ کام ہونا چاہیے. پرائم منسٹر کو چاہیے کہ اس کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس بلائیں, اس کے اوپر انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو انوائٹ کریں اور پاکستان کا سروے کر کے دیکھیں کہاں کہاں نیچرل ریزروائرز بن سکتے ہیں. جس طرح کالا باغ ڈیم کی میں کیا بات بتاؤں, دیکھ کے رونا آتا ہے. آپ کو پتہ ہے وہاں 34% کام ہو چکا تھا. وہاں کالونیز بنی ہوئی تھی ورکرز کے لیے, وہاں آفیسز بنے ہوئے تھے, وہاں اتنی ایکوپمنٹ آئی تھی باہر سے, اتنی ہیوی مشینری آئی تھی, وہ سب کچھ کے اوپر پانی پھیر دیا انہوں نے. لیکن بخاری صاحب اس کے جو آپ روٹ کازز بتا رہے ہیں کالا باغ ڈیم نہ بننے کے, وہ تو ابھی بھی موجود ہے, تو پھر ڈیم بنیں گے کس طرح؟ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. جب تربیلا اور منگلا بن رہے تھے تو اسی طرح کے نعرے لگے تھے کہ ہماری لاشوں پر بنے گا. وہ جس کا نام ایوب خان تھا, میں نے کل بھی اس کی تعریف کی تھی, میرے منہ سے آج پھر نکل رہی ہے کیونکہ یہ بہت بڑی نیشنل سروس اس نے کی تھی. اس نے کہا کم آئے ہم آپ کی لاشیں بہائیں گے, اس کے باوجود بنے گا. یہ بنے گا, جب بھی بنے گا یہ اسی طرح بننا ہے. اس لیے کہ یہ مفاد پرست ٹولہ جو ہے نا, جس کو اپنا مال چاہیے ہڑپ کرنے کے لیے, یہ جو نیشنل انٹرسٹ کے خلاف منافقت اور بے غیرتی ہے, یہ ہمیں ختم کرنی پڑے گی. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. بخاری صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ
فوڈ انسیکیورٹی جو ہے، مطلب ہم نے اگر ماضی کی اسٹڈی کریں، 2022 کے فلڈز کی اسٹڈی کریں، تو اس کے بعد جو ایک تو تباہ کاری وہ ہے کہ جب وہ سیلاب ہوتا ہے تب ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک اس کے بعد کے آفٹر ایفیکٹس ہیں جس میں فوڈ انسیکیورٹی ہے، ڈسپلیسمنٹ ہے، جو کہ شاید اس میں سے ابھی بیشتر لوگ ایسے ہیں کہ جو ابھی بھی جو پراپرلی سیٹل نہیں ہوتے. دیکھیں، میں اس کا مین آسپیکٹ یہ ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو کھڑی فصلیں تو گئی، جی بالکل، اس کے بعد پانی اتنا عرصہ نہیں نکلتا کہ بوائی کا موسم بھی جو ہے وہ گزر جاتا ہے. تو یہ تباہی از اوور آل اینڈ کمپریہنسو. تو وہ میں نے کہا کہ کچھ تو اللہ کی طرف سے آفات ہیں، اس کے آگے تو آپ کا کوئی چارہ نہیں ہے. کچھ یہ جو ڈپلومیٹک کہہ لیں، سیاسی کہہ لیں، اس کو دو ملکوں کی مخاصمت کا نتیجہ کہہ لیں، آپ اس کو جو مرضی نام دے لیں، جو اس طرح کی بربادی ہے اس کا تو حل موجود ہے. اگر ہندوستان ڈھنگ سے فلو آف دا ریور کو نہ روکے، پانی آنے دے سارا سال، تو یہ صورتحال وہاں بھی تباہی کم نہیں ہوئی ہے، وہاں بھی تباہی ہوتی ہے. تو ان کو اپنی تباہی بھی بچانی چاہیے اور ہمیں بھی تباہی سے دوچار نہیں کرنا چاہیے. یہ ہماری دونوں ملکوں کی قیادت جب تک بیٹھ کے مل کے نہیں سوچے گی، اس کا کوئی حل نہیں ہے. بخاری صاحب، لیکن جو فینومیناز، اربن فلڈنگ جیسے فینومیناز، یہ تو کوئی قدرتی آفت نہیں ہے بلکہ سیریسلی مس مینجمنٹ کے ایشوز ہیں صرف. تو بخاری صاحب، ہم نے دیکھا کراچی میں بھی کہ نالے صاف نہیں ہوئے، پراپرلی ڈرینیج سسٹم جو ہے وہ ٹائملی اس کو آپریشنل نہیں بنایا گیا، اس وجہ سے اتنی زیادہ جو ہے وہ تباہی ہوئی ہے. تو بخاری صاحب، یہ تو ہماری اپنی، پھر میں وہی کہوں گا آپ سے کہ ہماری سکسیسو گورنمنٹس اس کی ذمہ دار ہیں. دیکھیے KPK میں پچھلے 13 سال سے PTI کی حکومت ہے، سندھ میں پچھلے 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. ان لوگوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی ہے. اربن فلڈنگ از اے فینومینا جس نے لاس اینجلس جیسے اور سین فرانسسکو جیسے شہروں کی تباہی پھیر دی ہے. جی، تو اس کے لیے آپ کو اپنا ڈرینیج سسٹم، آپ کو اپنا سیوریج، سارا کچھ جو ہے ماڈرن ریکوائرمنٹس کے مطابق بنا. اب آپ دیکھیں نا، پرانے شہر میں آج سے 150 سال پہلے پلان کیا گیا تھا وہ، جی، اور آج اس کے لیے کافی کام ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا نہیں ہوا ہے کام، لیکن جو آپ نے اب نئی کالونیاں بنا دی ہیں آن دا واٹر ویز، وہ بھی بہت بڑا کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں اس تباہ کاری کے لیے. جی، کون ذمہ دار ہے؟ کس نے اس کی اجازت دی تھی؟ ہم نے دیکھا کہ KPK میں برباد کر دیا اس بات نے. ہوٹل بن گئے ہیں وہاں، گھر بن گئے ہیں وہاں آن دا واٹر کورسز. تو آپ دیکھ لیں وہ ایسے اڑے جیسے تنکے اڑتے ہیں. جی بخاری صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک سے واپس آ کر یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. بخاری صاحب، وہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے. آپ اربن فلڈنگ کی بات کر رہے تھے. بخاری صاحب، اگلے سال تو NTMA نے الرٹ جاری کیا کہ 22% زیادہ بارشیں ہوں گی. تو بخاری صاحب، کیا فیوچر میں بھی اسی طرح کے مناظر ہمیں دیکھنے پڑیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ابھی کرنٹ جو چل رہا ہے اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی 9th اسپیل جو ہے یہ آنے والا تکڑے ہو جائیں اس کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ ول ایڈ ٹو دا انجریز. جو کچھ اس وقت تک ابتر صورتحال ہے، اس میں مزید تباہی کا امکان اللہ نہ کرے موجود ہے اپنی جگہ سے. اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ اگلے 24 گھنٹے میں مزید پانی بڑھنے کا خطرہ ہے. فلڈ کنٹرول روم کے مطابق گڈو براج پر پانی کی آمد 3,33,361 کیوسک اور اخراج 3,02,32 ہے. یہ صورتحال گمبھیر ہے. یعنی آپ دیکھیے، مرالا سے 9,70,000 کا ریلا ایک گزرا، پھر 11 لاکھ تک پہنچا. اسی طرح قادر آباد ڈیم کے اوپر کیا ہو رہا ہے، وہاں تو قادر آباد ڈیم کو تو خطرہ لاحق تھا کہ وہ کہیں بند نہ ٹوٹ جائیں اس کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گمبھیر صورتحال اس وقت ہم سامنا کر رہے ہیں. اگلے سال کی بات تو ہم بعد میں سوچیں گے، لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر ہم نے اس سال بھی کچھ نہ کیا اور صورتحال یہی رہی، بے حسی یہی رہی، تو پھر ہم کہیں کے نہیں ہیں. جی بخاری صاحب، آپ نے بڑا امپورٹنٹ ایشو ریز کیا ڈیمز نہ بنائے جانے کا. تو بخاری صاحب، ہمارے تو جو اویلیبل ڈیمز ہیں ان کی ڈیسلٹنگ نہیں ہو رہی ہے، تو ہم نئے کیسے بنائیں گے؟ دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ کالا باغ ڈیم کے اوپر جس طرح کی کنٹروورسی تھی، اسی طرح سے ہم نا آنکھیں بند کر لیتے، جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا نا، اسی طریقے سے یہ ڈی سلٹنگ اگر شروع سے ہوتی رہتی تو یہ نوبت یہاں تک نہیں آنی تھی. ذرا آپ منظرنامہ ملاحظہ کر لیجئے، یہ میں نے اسی لیے نکلوایا تھا. تربیلا ڈیم پہ دیکھ لیتے ہیں. پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت 30 لاکھ فٹ کم ہو گئی ہے. 30 لاکھ فٹ کا اندازہ کر سکتے ہیں آپ کتنا پانی ہوگا تربیلا جیسے ڈیم میں؟ آگے چلیے. اور یہاں پر ہم 2 لاکھ کیوسک کی بات کر رہے ہیں. ڈیم میں پانی کا ذخیرہ کرنے کی صلاحیت 58 لاکھ ایکڑ 58 لاکھ ایکڑ فٹ تھی، جبکہ تعمیر کے وقت سے پانی کا ذخیرہ کرنے کی گنجائش 80 لاکھ ایکڑ فٹ تھی. 80 لاکھ کہاں اور یہ 58 لاکھ کہاں؟ ذرا سوچیے ہم کہاں کھڑے ہیں. ایک بات
डीसिल्टिंग क्यों नहीं हुई भाई? अब एक नया थीसिस बेचा जा रहा है कि आप डीसिल्टिंग कराने पर जितने पैसे खर्च होंगे उतनी कीमत में तो नया डैम बन जाएगा। तो सर आई डोंट नो हाउ फॉर दिस इज ट्रू, लेकिन ये कि ये मेरी कंप्रीहेंशन से आगे की बात है कि जो एक नेचुरल प्रोसेस है डैम्स को मेंटेन रखने का, वो तो आप करने पर तैयार नहीं है, क्योंकि अगर ये शुरू से की जा रही होती तो इतनी कीमत तो ना देनी पड़ती ना, बहुत थोड़ी थोड़ी सी सिल्ट आपको निकालनी पड़ती। और ये चूंकि दोनों डैम जो है पहाड़ी सिलसिलों के अंदर से आते हैं, लिहाजा रेत तो बेपनाह आएगी जी। और वो जो है नीचे बेड जो है उसको ऊंचा लाई जा रही है और पानी स्टोर करने की कैपेसिटी कम हो रही है। इट इज़ ए डेंजरस थिंग। इसी तरह जनाब जो ओरिजिनल स्टोरेज थी मंगला डैम की, वो भी 20 से 25 फुट कम हो गई है। आप मुझे बताइए हु इज़ आंसरेबल, कौन देगा इसका जवाब? वहाँ भी यही हुआ है कि डिसिल्टिंग नहीं हुई है, इसलिए वहाँ पर तबाही जो है वो मुकम्मल हो गई है। अब अगर ये एडवाइस मान ली जाए कि जी आप इनको छोड़ें डिसिल्टिंग करने की, नए डैम बना लें, कहाँ है विल, कहाँ है फाइनेंसेस, कहाँ है पॉलिटिकल यानी कंसेंसस? जब तक कंसेंसस नहीं होगा जिसके इलाके में बनाएंगे, ये पंजाब के कालाबाग डैम को कहा गया कि जी ये तो सिर्फ पंजाबियों के लिए है, हालांकि दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस जी। कोई डैम, आपका क्या ख्याल है, तरबेला का पानी पूरे मुल्क को नहीं सैराब कर रहा? मंगला के पानी से सारा मुल्क फ़ायदा नहीं उठा रहा? तो अगर आप इनको रीजनल अप्रोच के तहत नए डैम नहीं बनने देंगे तो आप कौम की तबाही कर रहे हैं। आपको तो पता नहीं उससे कोई फ़ायदा हासिल होगा या नहीं होगा, क्योंकि हर दफ़ा तो कालाबाग डैम की तरह से माल नहीं आना ना, लेकिन डैम बनाना इज़ इनएविटेबल। जी बुखारी साहब, आप बात कर रहे थे अभी डैम्स बनाने की, तो हम ये इशू तो रेज करें, लेकिन बुखारी साहब आपको क्या लगता है, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिएगा कि किस तरह के डैम्स बनने चाहिए? क्या बड़े डैम्स की तरफ जाना चाहिए, छोटे छोटे डैम्स जैसे आपने इंडिया की बात की कि इस तरह के ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है? इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। जहां आपके पास बड़ा रिजर्वायर है या बड़ा रिजर्वायर बन सकता है, वहाँ डैम भी बड़ा होगा। जहाँ छोटे छोटे रिजर्वायर्स हैं, देखिए अब तो दुनिया कहाँ जा रही है कि जो नहरों के ऊपर भी छोटे छोटे टरबाइन उन्होंने लगा लिए हुए हैं ताकि उस गांव की बिजली जो है वो हो। क्यों नहीं हो सकता ये? मोस्ट ऑफ द एरियाज इन नॉर्दर्न एरियाज, वहाँ दरिया पर या दरिया से निकलने वाली नहरों के ऊपर इसी तरह के छोटे छोटे टरबाइन्स लगे हुए हैं जिससे वहाँ की बिजली चल रही है। बुखारी साहब, खान साहब ने भी कहा था कि 350 डैम बनाएंगे, तो उनका क्या हुआ? खान साहब की कही हुई बाकी चीज़ें अगर पूरी हो गई हैं तो डैम भी बन जाएंगे 350। ना अभी तक 50 करोड़ नौकरियां हुई हैं, ना अभी 5 लाख घर मिले हैं, ना अभी बिलियन। वो छोड़ें, वो एक नया किस्सा है, उसे किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं। यहाँ पॉइंट स्कोरिंग करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जी बुखारी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ हमें ज्वाइन किया है हमारे प्रोग्राम को वज़ीर माहौलियाती तब्दीली मलिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे। अभी बुखारी साहब उनसे रब्ता करने की कोशिश की जा रही है, आप बताइएगा सारी सिचुएशन आपने सम अप की है। देखिए, मैं इससे पहले कि वो लाइन पर आ जाएं, मैं उनको एक कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। वो ये है कि उन्होंने जिस तरीके से ये जो क्लाइमेट के एतबार से तबाही होती है उसकी जो अवेयरनेस के हवाले से ये क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या करना चाहिए, ये उन्होंने कमाल तरीके से मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स के ज़रिए और मुख्तलिफ फंक्शंस के ऊपर इतनी वजाहत के साथ यानी बयान कर दिया है कि मेरा ख्याल है ये पूछने की अब ज़रूरत नहीं है कि ये जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उन्होंने तो इतना खौफनाक सूरत हाल बताई है कि अगर हमने कुछ ना किया, हम इसी तरह से बेहिस रहे तो ये मुकम्मल तबाही पर मुंतज होगा। और दूसरी बात जो एक थीसिस उन्होंने दिया है वो भी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं इनसे सिर्फ हम मुतासर नहीं होंगे, पूरी दुनिया होगी, 2 अरब पॉपुलेशन इससे जो है वो अफेक्ट होगी। बिल्कुल। तो अगर उनसे हमारा राब्ता हो जाता है तो हम यकीनी तौर पर उनसे बात करेंगे और उनसे अब हम ये नहीं पूछेंगे, जो कुछ उन्होंने बयान कर दिया वो तो मेरे ख्याल से लोगों को अजबर है। हम उनसे सिर्फ ये पूछेंगे कि मलिक साहब अब करें क्या। जी वो तो ठीक है बुखारी साहब, अभी आपने बात की कि मुसद्दिक मलिक साहब ने भी पब्लिक अवेयरनेस के लिए बड़ा काम किया, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान की पब्लिक वाकई अवेयर है इन इश्यूज को लेकर? क्योंकि अभी जिस तरह से हमारे रिपोर्टर्स बता रहे थे कि दरिया के किनारे जाकर लोग सैलाब देखने गए हुए हैं। देखिए, ये तो पाकिस्तानी कौम और ख़ास तौर से लाहौरियों को, जिनको ज़िंदा दिलाने लाहौर कहा जाता है, उनकी ये रवायत है कि जब जंग लगी थी इंडिया के साथ तो वो लाठियाँ लेके चले गए थे जंग लड़ने के लिए बॉर्डर के ऊपर। बड़ी मुश्किल से वहाँ के कमांडर्स ने, पाकिस्तानियों ने उनको वापस भेजा था। तो ये तमाशा देखने का तो हमारा एक आस्पेक्ट है। एनीवे, देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमें ना माजी से और हाल से दोनों से सीख के फ्यूचर की प्लानिंग करनी है जी। अगर हम ये नहीं करेंगे इसी नौइयत की तबाही से 2-4 होते रहेंगे। जी बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। बुखारी साहब, हम सारी सिचुएशन तो आपने सम अप की,
لیکن بخاری صاحب کیا کیا جا سکتا ہے تاکہ فیوچر میں اس طرح کی کلامٹی سے بچا جا سکے؟ دیکھیے ایک تو اس کا بڑا سمپل علاج جو ہم بار بار ریپیٹ کر چکے ہیں یہ بات کہ بھائی آپ اینٹیسپیٹ کریں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے، اس دفعہ سے کیا سبق سیکھا ہے آپ نے، کتنا نقصان ہوا ہے اس کو اسیس کریں اور اگلے سال اسی موسم سے بچنے کے لیے اقدامات کریں. یہی حال ناردرن ایریا اور کے پی کا ہے جہاں پر یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو کچھ ہوا ہے جس کی ہم نے بات کی تھی کہ ملک صاحب نے بڑا تفصیل سے اس کو بیان بھی کر دیا تھا، اس سے سبق سیکھیں. جی بخاری صاحب، مصدق ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، وزیر ماحولیاتی تبدیلی. مصدق ملک صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ آور پروگرام. یہ بتائیے گا کہ کلائمیٹ چینج کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ساری جو تباہی ہو رہی ہے اس کے پیچھے وجہ کلائمیٹ چینج ہے، یہ کیا بلا ہے اور یہ ایشو اب کتنا سنگین ہو گیا ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیے معاملہ تو بڑا سیدھا سادہ ہے کہ ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں اور جب سے انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے ہم ترقی کر رہے ہیں. اس ترقی کرنے کی قیمت جو ہے وہ ماحول ہے. ہم ماحول کو کھا رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں. اور جو لوگوں نے ترقی زیادہ کی ہے، جن ممالک نے جو زیادہ ویسٹرن یورپین اور نارتھ امریکن ممالک ہیں، ان لوگوں نے انوائرمنٹ کو، کلائمیٹ کو زیادہ کھایا ہے. اور اسی طرح اب جو ہمارا دشمن ہمسایہ ملک ہے وہ بھی اس دوڑ میں شریک ہو چکا ہے. تو یہ تمام ممالک، دنیا کے بڑے جو 10 ممالک ہیں، یہ دنیا کی 70% کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کرتے ہیں، جن میں بھارت ایک ہے. اب بات یہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو وہ پروڈیوس کرتے ہیں یا گرین ہاؤس گیسز پروڈیوس کرتے ہیں، اس سے دنیا کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے اور بڑھ چکا ہے. اور جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے یہ اتنے بڑے، کبھی جنیوا میں کنونشن، کبھی برازیل میں کنونشن، کبھی کہیں کنونشن، ساری دنیا ٹائی وائی پہن کے وہاں پہنچ جاتی ہے اور تقریریں کر کے واپس آ جاتی ہے. ان سب نے وعدہ کیا تھا کہ یہ دنیا کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو بڑھنے نہیں دیں گے، اور وہ ٹیمپریچر انہوں نے اڑا کے وہ مارا. بیکاز ہر ملک کہتا ہے میں نے تو ترقی کرنی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ٹیمپریچر بڑھ گیا. جب ٹیمپریچر بڑھ گیا تو آپ کے، یعنی اگر آپ پاکستان کا نقشہ دیکھیں تو پاکستان ایک وادی کی طرح بچھا ہوا ہے ہمالیہ کے جو گلیشیئرز ہیں ان کی گود میں. تو ایک طرف سے گلیشیئر پگھلتے ہیں اور پورے پاکستان سے گزر کے سمندر میں جاتے ہیں. جب ٹیمپریچر بڑھ گیا تو گلیشیئر کا میلٹنگ ریٹ بڑھ گیا. جب گلیشیئر کا میلٹنگ ریٹ بڑھ گیا تو وہ پانی جو گلیشیئر سے آتا ہے وہ بڑھ گیا. تو ہمارے ندی نالے جو پرانے زمانے میں جو بھی سینکڑوں سالوں سے یا صدیوں سے جو ایک بہاؤ تھا، جس کے لیے وہ نالے بھی صحیح تھے، دریا بھی صحیح تھے، تراجز بھی صحیح تھے، وہ سب اڑ گیا. ایک تو یہ ہوا نقصان. دوسرا، یہ جو آپ کے بڑے بڑے گلیشیئر ہیں، جب ٹیمپریچر بڑھا تو ان کے منہ کے اوپر بڑی بڑی لیکس بن گئی. وہ آپ یہ جان لیں کہ ایک طرح سے ایک چھوٹا سا سمندر ذرا ایگزیجریشن ہے، مگر وہ چھوٹا سا سمندر ہے جو پہاڑوں میں کیا ہے. تو جب وہ زیادہ پانی آتا ہے تو پہاڑ کی وہ جو چٹانیں ہوتی ہیں جن کو بڑی ان کو توڑ دیتا ہے. تو جب توڑ کے وہ 20,000 فٹ کی بلندی سے نیچے آتا ہے تو یہ جتنا بڑا آپ کا اسٹوڈیو ہے سے آپ بہت اریٹیٹ ہوتے ہیں. میرا سوال یہ ہے، سلیم بخاری آپ سے مخاطب ہوں، وہ یہ کہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ گلیشیئرز کے حوالے سے اور یہ گلوبل وارمنگ کے حوالے سے، میرے خیال سے میں اگر کہوں کہ قوم کو ایجوکیٹ کر دیا ہے تو غلط نہیں ہوگا. میں آپ سے صرف سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو نیچرل کلیمٹیز ہیں اور یہ صورتحال جو ہم نے کے پی کے میں اور یعنی ناردرن ایریاز میں دیکھی، دوسری طرف یہ جو آبی دہشت گردی ہندوستان نے شروع کر دی ہے کہ وہ 3 دریا جو سال بھر یعنی نالوں کی صورت میں بہتے ہیں، وہاں جو عذاب لاحق ہے، ان دونوں صورتوں کا مل کے سامنا کیسے کریں؟ جی مصدق ملک صاحب، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ آئی گیس بخاری صاحب ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، لائن ڈراپ ہو گئی ہے. پورے ملک میں بارشوں کے باعث اور سیلاب کے باعث جو صورتحال ہے تو کنیکشنز بھی جو ہیں وہ خراب ہوئے ہوئے ہیں. تو بخاری صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ وٹ کین بی ڈن تاکہ فیوچر میں اس طرح کی کلائمیٹی سے بچا جا سکے. دیکھیں 2 باتیں ہیں. ایک تو طریقہ کار وہی ہے جو ملک صاحب کہہ رہے تھے، وہ یہ ہے کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کے پیچھے پڑے ہم. جی میں نے آپ کو بتایا تھا اور میں نے بھی یہ بڑے یعنی باوثوق طریقے سے براؤزنگ کر کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پاکستان 2% کنٹریبیوٹ کرتا ہے گلوبل وارمنگ میں، اور جو 8 ملک 80% کرتے ہیں وہ نا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں.
जी बुखारी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मुसद्दिक मलिक साहब ने मलिक साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, मैं दोहरा रहा हूँ अपनी बात को, कि ये तो आपने कौम को और हमें सबको समझा दिया कि ये नॉर्दर्न एरिया में जो कुछ हो रहा है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इससे क्या क्या होगा, क्या क्या हमें करना चाहिए और क्या क्या हो सकता है। ज़रा ये बताइए कि जो दो धारी तलवार चल रही है हम पर, एक तरफ हम नेचुरल क्लैमिटीज़ को फेस कर रहे हैं और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की आबी दहशतगर्दी जो है कि 3 दरिया जो साल भर नालों की तरह चलते हैं, वहाँ संभाले पानी नहीं संभल रहा है। तो इस दोनों के लिए क्या अप्रोच जो है आप समझते हैं हुकूमत को अडॉप्ट करनी चाहिए? देखिए, जो जिम्मेदारी हमारे जो सिंध-तास मुआहिदा है उसमें भारत पे ये जिम्मेदारी है कि जब उनके यहाँ पानी ज्यादा बढ़े, क्योंकि उनके भी ग्लेशियर हैं, उनके यहाँ भी दरिया बहते हैं, तो उन पे ये जिम्मेदारी है, कानूनी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान को वक्त से पहले बताएं कि भाई हमारे यहाँ रेला चल पड़ा है। जैसे अभी हम सबको बताते हैं, आप टीवी प्रोग्राम करते हैं तो हम कहते हैं कि 5 नद पे हमें खतरा ये है कि 9 लाख 8-9 लाख से लेके 1.4 या 1.2 क्यूसिक तक पानी पहुंच सकता है। ये बाद में सिंध में दाखिल होगा। तो हम अब से कह रहे हैं, रोज सुबह कहते हैं, ताकि तैयारियां मुकम्मल हो जाएं और तबाही के रास्ते जाए। हम पानी को रोक तो नहीं पाते, मगर कम से कम इतला देते हैं। सिंध-तास मुआहिदे में ये मुकर्रर है भारत से कि वो वक्त से पाकिस्तान को इतला देगा। इस सिंध-तास मुआहिदे के वादे जितने भी हैं, जितनी भी स्टिपुलेशन है, कानूनी कैद जो है, उसको भारत मुसलसल वायलेट करता आ रहा है और हमें वक्त से इतला भी नहीं देता, और हमारे जो इंडस कमिश्नर हैं उनकी मीटिंग भी नहीं करता। और फिर उन्होंने जो भी ऐलान किया, हम तो खैर उस ऐलान को ही नहीं मानते, उसकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है कि उन्होंने मुअत्तल कर दिया। जिस चीज के मुअत्तल होने का कॉन्ट्रैक्ट में कोई गुंजाइश ही नहीं है, वो कैसे मुअत्तल कर सकते हैं। और अब तो एक खैर फैसला भी आ चुका है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट से हमारे हक में कि ये नहीं हो सकता। मगर उस बात को छोड़े, जो असल में मुआहिदे की शर्त है जो उनको पूरी करनी है कि वक्त से पाकिस्तान को बताना है, और बहुत वक्त से बताना है कि पानी कब बढ़ गया है, उसका भाव बढ़ गया है और अब पाकिस्तान की तरफ हम पानी आने दे रहे हैं। तो आप तबाही के रास्ते में या पानी के रास्ते में जो भी चीजें हैं, चाहे किसी के खेत हैं या घर हैं या मवेशी हैं, उसे हटा लें। तो वो इस मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है, और ये है झगड़ा सारा। अभी मुसद्दिक मलिक साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये बताइएगा कि हम अभी बात कर रहे थे कि 8 मेजर कंट्रीज हैं जो कि मेजरली कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स ग्रीन हाउस गैसेज एंड ग्लोबल वार्मिंग, जबकि हम देखते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग का भी मेजर पोर्शन जो है वो उन्हीं कंट्रीज को जाता है, जबकि पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टेड कंट्री बाय क्लाइमेट चेंज। और हमने ये देखा कि 2022 में भी इंडिया को सबसे ज्यादा क्लाइमेट फाइनेंसिंग मिली। तो आपको नहीं लगता कि हमारा पॉलिसी डिप्लोमेटिकली फेलियर है कि पाकिस्तान को उसका ड्यू शेयर नहीं दिया जा रहा? नहीं, देखिए ना, पहली बात तो ये है कि दुनिया के 10 बड़े ममालिक या 8 बड़े ममालिक जो हैं वो दुनिया की 85% ग्रीन फाइनेंसिंग ले रहे हैं जी। अब आप खुद सोच लीजिए कि बाकी 185 जो ममालिक हैं, जिनमें पाकिस्तान भी है, उनके लिए पूरी दुनिया की 15% फाइनेंसिंग है, और वो लोग जो क्लाइमेट को तबाह कर रहे हैं ममालिक, वो 85% फाइनेंसिंग ले रहे हैं। यानी आपको इसमें दोगलापन और हिपोक्रेसी उमड़ के नजर आती है कि क्या हो रहा है। साथ में तकरीरें करने से भी बाज नहीं आते, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस बुलाने से भी बाज नहीं आते, वहां पे सूट टाई पहन के अंग्रेजी बोलने से भी बाज नहीं आते, मगर जब अपनी जाती उनकी जो तरक्की है उसके लिए वो ग्रीन फाइनेंसिंग भी खुद यन होना तो ये चाहिए कि जो क्लाइमेट को तबाह कर रहा है वो उसको जो तबाह हो रहा है फाइनेंस करे। अब इसमें भी कोई अरेंजमेंट है, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो एक अंधी दौड़ लग जाएगी। हर मुल्क कहेगा कोयला जलाओ, ये करो, वो करो, बस तरक्की करो और बाकी होने दो दुनिया को तबाह। लेकिन प्रॉब्लम ये है साहब कि जब आप रात को कभी छत पे बैठे हों, और पुराने वक्तों में तो लोग छत पे सोते थे, और आप सितारे देखें तो आपको पता चलेगा कि तमाम सैयारे जो आपकी हद से नजर आपको नजर आते हैं, जो हजारों लाइट ईयर दूर है पाकिस्तान दुनिया से, उनमें से अभी तक किसी में जिंदगी नहीं नजर आई। तो अगर आप क्लाइमेट को इस तरह डिस्ट्रॉय करते रहेंगे तो कुदरत को क्या फर्क पड़ेगा अगर सारी दुनिया में से भी
جو زندگی ہے وہ ختم ہو جائے. تو باقی جیسے پتھر گھوم رہے ہیں ہوا میں معلق ستاروں کے ارد گرد, ایک بے جان, یعنی بے جان سے میرا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی زندگی نہیں ہوگی دنیا بھی ان میں ایک پتھر بن جائے گا. اس پتھر سے بچنے کے لیے, آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے ایک رسپانسبل طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور وہ رسپانسبلٹی وہ لوگ جو کلائمیٹ کو زیادہ تباہ کر رہے ہیں, یعنی وہ 10 ممالک جو 70% ایمیشن کر رہے ہیں, اور وہ 10 ممالک جو اپنے ہی ممالک میں 70% انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ان کی ہمیں ہوش کے ناخنے پڑیں گے. اگر ان کی تو یہ کم دی میرے خیال سے ان سے رابطہ ہمارا پھر ایک دفعہ کٹ گیا ہے. مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ بڑی اتھارٹی کے ساتھ وہ بولتے ہیں سبجیکٹ کے اوپر, اور لگتا ہے کہ اچھا ہوم ورک پروفیسر ہے نا بیسیکلی, تو ہوم ورک بڑا ٹھیک کر کے وہ آتے ہیں. انہوں نے جو گفتگو کی ہے میرے خیال سے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, نہ کوئی ایسی بات ہے جو ہم سمجھ نہیں پائے ہیں. کرنے کی بات ہے, ایکشن لینے پڑیں گے آپ کو, اور حکومت کو بھی جو فیڈ بیک دیا جاتا ہے. انہوں نے ٹھیک کہا کہ لوگ جاتے ہیں, جا کے سیمینار میں تقریر کر کے واپس آ گئے اور سمجھتے ہیں کہ اپنا کام پورا کر دیا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے, اس سے بہت آگے بڑھنا پڑے گا. ہمیں وار فوٹنگ پر ایک کمپین چلانی ہے, کیونکہ ہم سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں. بالکل ہمارا نقصان سب کے مقابلے میں زیادہ ہو رہا ہے, بیکاز وی آر ایٹ دا ماؤتھ آف ویئر دا گلیشیئرز آر میلٹنگ. جی بالکل, دنیا کے سب سے بڑے بڑے گلیشیئرز میں سے چند ایک پاکستان میں ہیں. بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بلکہ 6,500 کے قریب گلیشیئر ایسے ہیں جو میرا خیال ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں نوازا اتنا. یہ پانی کا سب سے بڑا دنیا کا سورس ہے. تو ہمیں نا, وزیر اعظم نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ ذمہ داری جو ہے یہ صوبوں کے اوپر ڈال کے اپنی جان نہیں بچائی جا سکتی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی یہ کہا آئندہ کہ یہ صوبوں کا کام ہے یا صوبوں کو کرنا چاہیے, تو وہ بے شک کل سے دفتر نہ آئے. چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کے میننگ بہت بڑے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر مرکزی حکومت کا یہی رویہ ہے کہ یہ ذمہ داری ان کی ہے, تو پھر صوبوں کو ساتھ کنٹریبیوٹ ضرور کرنا چاہیے, تاکہ جو بھی نیچرل کلیمٹیز جن کا ہمیں سامنا ہے ان سے ڈیل کرنے کے لیے افیکٹو پلاننگ اور پازیٹیو ریزلٹس جو ہیں وہ حاصل کیے جا سکیں. جی بخاری صاحب, ٹائم تھوڑا ہے لیکن بس ایک امپورٹنٹ آخری سوال آپ سے کروں گی کہ یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ بھی پاکستان افیکٹ ہو رہا ہے بہت زیادہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج سے, ہم انٹرنیشنلی اس ایشو کو کس طرح سے افیکٹولی ہائی لائٹ کریں کہ ہمیں ایٹ لیسٹ ہمارا ڈیو شیئر دیا جائے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کو اس کے اوپر ایک نیشنل سٹانس بنانا پڑے گا. پہلے تو ہمیں اپنا کیس مضبوط کرنا پڑے گا, پھر بے پناہ فورمز ایسے ہیں جہاں ہم جا سکتے ہیں. نیشنل یہ جو گلوبل وارمنگ کے حوالے سے انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں, بٹ وی ہیو ٹو گو ود اے سالڈ کیس. اگر ہم پلاننگ ٹھیک کر کے جائیں گے وہاں سے تو ہم نتائج حاصل کر سکتے ہیں. آپ نے خود مثال دی کہ ہندوستان سب سے بڑا بینیفیشری ہے اس ریجن میں خاص طور سے, تو وائی ناٹ وی. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور انالیسس. اور میں مصدق ملک صاحب کی بھی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے شو کو جوائن کیا. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ہے ختم, ہمیں دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ منڈے کو. اللہ حافظ.